मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तीनी वज़्ज़ैतूनी, कसम है इंजीर की, कसम है ज़ैतून की, वहादल बलदिल अमीन, और कसम है इस अमन वाले शहर की। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन तख्लीक़ में पैदा किया है। ये यहाँ तक हो चुका था कि ज़ैतून और इंजीर की कस्में अल्लाह ने क्यों उठाई और मक्का की कसम अल्लाह ताला ने क्यों उठाई, ये बताने के लिए कि इंसान की जिस्मानी और रूहानी दोनों किस्म की तरबियत का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। तो ये यकीनन इस बात की अलामत है कि इंसान को अल्लाह ताला ने सबसे बेहतरीन मखलूक बनाया है। आगे है सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिरीन, फिर हमने उसको लौटा दिया निचलों में सबसे कमतर। इसकी दो तफसीरें की गई हैं। एक तो ये कि बदआमालियां इससे मुराद हैं, यानी इंसान को सबसे अच्छा बनाया था अल्लाह ताला ने, लेकिन इंसान जो बदआमालियां करता है, झूठ और जिना, शराब और शिर्क, और ये जो तहजीब से आरी हरकतें इख्तियार करता है, इसकी वजह से इंसान अशरफुल मखलूक़ात के बजाय असफलुल मखलूक़ात बन जाता है। यानी फिर जैसे कुरान में दूसरे मकाम पर आया ना, उलाइका कल अनआमी बल हुम अज़ल, जो लोग अल्लाह को नहीं मानते और अल्लाह की मानते नहीं है, तो अल्लाह फरमाते हैं ये लोग चौपाए हैं, बल्कि इनसे भी बदतर। क्योंकि जानवर में अगर तहजीब नहीं है और अखलाक नहीं है तो वो तो बेचारे में जानकर थोड़ी किया उसने, उसको तो अल्लाह ने ऐसे ही बना दिया। लेकिन इंसान को बनाया क्या था, बन क्या गया, तो फिर वो क्या है कि सबसे घटिया तरीन मकाम फिर किसका होता है, इंसान का होता है। तो सिर्फ सूट बूट से, टाई से और ये ज़ाहिरी जो है ना हुलिये से इंसान की अजमत का पता नहीं चलता। तो अल्लाह फरमाते हैं हमने इंसान को लौटा दिया बदतरीन मकाम में। इल्लल्लज़ीना आमनू, हाँ वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, तो वो इससे मुस्तस्ना है, वो अशरफुल मखलूक़ात ही रहते हैं, वो सबसे अफजल और बरतर ही रहते हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहाती, और नेक अमाल किए। तो ईमान से मुराद क्या है, इस्तिलाही ईमान, यानी अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान और अल्लाह की किताबों पर ईमान। जो भी ईमान की डेफिनेशन है कुरान मजीद ने जिसको बयान किया है, ईमान वैसे तो किसी भी चीज़ पे ईमान लाने को कहते हैं, मगर वो ईमान तो हिंदू भी लाते हैं और सिख भी लाते हैं, यहूदी भी लाते हैं, ईसाई भी लाते हैं। ये ईमान मोतबर नहीं है। मोतबर वो ईमान है जिसको अल्लाह ईमान कहता है, और वो है तौहीद परस्त होना और दीन के जो बेसिक और ज़रूरी मसाइल हैं उन सब पर ईमान लाना। तो ईमान यानी अपने अकीदे को दुरुस्त करना। क्या? ओ हाँ, ये तो रह गई, ये तो रह गई थी। वतीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन, ये तो कल वाले दर्स में पूरे में ही रह गई है। अच्छा चलें आज इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। वतीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन, ये तूरे सीनीन का लफ्ज़ तो कल के दर्स में रह गया था। तो तूरे सीनीन की भी कसम इसलिए उठाई है कि तूरे सीनीन जो है ना, तूरे सैना भी कहते हैं, तूरे सीनीन भी कहते हैं, ये कोहे तूर का नाम है जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही के लिए गए थे, यानी अल्लाह ताला आपसे हम कलाम हुए थे। तो क्योंकि वो जगह भी मंबा और मरकज है जहां से हिदायत फैली है तौरात की शक्ल में कोहे तूर पर, तो मक्का भी मंबा और मरकज है। तो दो कस्में अल्लाह ने उठाई, मादी चीजों की और दो रूहानी चीजों की। तो कोहे तूर भी जो है ना वो जगह है जहां अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए थे और वहां से भी हिदायत का सिलसिला शुरू हुआ। तो इसलिए ये दो कस्में रूहानी हो गई, दो जिस्मानी हो गई। तो पिछले दर्स में पूरा ये आयती गायब हो गई, तो आप लोग को बतानी चाहिए थी ना। कमाल है यार, एक दिन बाद ज़हन में आ रहा है। तो और ये सूरतें तो हम सुबह शाम पढ़ते हैं नमाज में, तो ये पूरी आयती गायब हो गई थी। खैर अब आ गई। वतीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहादल बलदिल अमीन। तो तूरे सीनीन का भी यही मकसद है कि रूहानी वहां से तरबियत इंसान को मिली है।
تو میں بتا رہا تھا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے. تو کیا مطلب؟ جنہوں نے اپنے عقیدے کو بھی درست کر لیا اور اپنے عمل کو بھی درست کر لیا، تو وہ اس سے مستثنی ہیں، وہ اپنے اسی مقام پر ہیں. اور آگے فرمایا فلہم، تو پس ان کے لیے ہے اجر، ایسا اجر غیر ممنون، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ ایک تفسیر ہے اس آیت کی. دوسری تفسیر اس آیت کی یہ ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بہترین بنایا، پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو سب سے کمتر حالت میں. اس سے مراد ہے بڑھاپا انسان کا، کہ سب سے خوبصورت مخلوق انسان کو بنایا، لیکن بڑھاپے میں سب سے بدتر حالت بھی انسان کی ہوتی ہے. یعنی بالکل بیچارہ مادی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے نہیں، وہ نہ اس میں حسن و جمال رہتا ہے اور نہ اس کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، رال ٹپک رہی ہے، وہ کوئی گرتی رہتی ہے. تو اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے کہ ایسی خوبصورت مخلوق بنائی. جوانی میں کیا حال ہوتا ہے انسان کا، لیکن جب بڑھاپا اس پہ مسلط ہوتا ہے تو اسی انسان کو سب سے اعلیٰ اور برتر حالت سے ہم لوٹا دیتے ہیں سب سے کمتر حالت کی طرف. تو یہ اللہ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں کہ جو ایسے تغیرات کر سکتا ہے تو وہ قیامت میں دوبارہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. ورنہ جوانی میں دیکھ کے انسان کو لگتا نہیں ہے کہ یہ بڑھاپے میں کبھی ایسا بھی ہوگا. آپ کبھی سرچ کریں نا، جو 1960 میں کوئی جو ہیرو تھے نا وہ کیسے تھے، اور اب دیکھیں 2020 میں کیسے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب کے چہرے پہ جو ہے نا اتنی موٹی موٹی سلوٹیں پڑی ہوں گی اور کمر جھک گئی ہوگی اور بیساکیاں لے کے چل رہے ہوں گے. تو عجیب ہی حالت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے. تو فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے انسان کو لوٹا دیا سب سے بدترین حالت کی طرف. الا الذین آمنوا میں پھر جو ہے نا یہ جو استثناء ہے اس کو کہتے ہیں مستثنی منقطع. یہ میں لکھ دیتا ہوں، یہ قرآن میں بہت ہوتا ہے مستثنی، منقطع کا مطلب یہ ہوتا ہے، دیکھیں جیسے میں کہتا ہوں جاءنی القوم، میرے پاس قوم آئی، الا زیدن، سوائے زید کے. تو زید قوم ہی کا ایک فرد ہے نا. تو جب میں نے بتایا پوری قوم آئی مگر اس میں سے زید نہیں آیا، تو یہ ہے مستثنی متصل. جیسے جا اصل میں تھا جایا آ، ٹھیک ہے نا، سوری، جاءنی القوم الا زیدن، پوری قوم آئی مگر زید نہیں آیا. تو زید اس میں شامل تھا قوم کے لفظ میں، لیکن ہم نے اس کو باہر نکال دیا کہ بھئی یہ آپ قوم میں تو زید بھی شامل ہے لیکن یہ بتا دیں آنے والوں میں شامل نہیں ہے. منقطع کی مثال یہ ہوتی ہے جاءنی القوم الا حمارا، میرے پاس پوری قوم آئی مگر گدھا نہیں آیا. اب گدھا قوم میں داخل ہے کیا؟ قوم تو انسانوں پر مشتمل ہوتی ہے نا. تو الا حمارا، مگر گدھا نہیں آیا. تو حالانکہ گدھا تو قوم میں داخل تھا ہی نہیں، لیکن یہ کلام بھی عربی میں بہت استعمال ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں مستثنی منقطع. منقطع کا مطلب ان کا آپس میں انقطاع ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس قوم میں داخل نہیں ہے. اور یہ متصل کا معنی یہ اس سے ملا ہوا ہے، قوم کا ہی فرق تھا. تو یہ جو جی ہاں، یہ جو ہے نا جاءنی القوم الا حمارا، یہ اصل میں اس کو مستثنی منقطع ہوتے ہیں. اس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں قوم آئی تو فوراً ایک ذہن میں مفہوم ہوگا کہ قوم آئی ہوگی، تو ظاہر ہے جب قوم آتی ہے کوئی بھی تو لوازمات کے ساتھ آتی ہے نا. تو اس زمانے میں جب بھی کوئی آتا تھا 2-4 گدھے ان کے ساتھ آتے تھے سواری کے لیے، یا کوئی نہ کوئی ان پہ بیٹھ کے، کوئی گھوڑے پہ بیٹھ کے آ رہا ہوتا تھا، کوئی گدھے پہ بیٹھ کے آ رہا ہوتا تھا. تو بولنے والے نے یہ بتا دیا کہ قوم کے لفظ سے تمہیں یہ دھوکہ ہو سکتا ہے کہ شاید قوم کا گدھا بھی ساتھ میں آیا ہو. تو وہ بتا رہے کہ الا حمارن، گدھا نہیں آیا. یہ اس کی مثال ایسے جیسے آپ کہیں جاءنی القوم
اور قوم سے مراد ہے یورپین قوم. تو الا کلبن سوائے کتا, کتا نہیں آیا. وجہ اس کی گورے جہاں جاتے ہیں ساتھ میں کتے ان کے ہوتے ہیں نا, تو وہم ہو سکتا تھا کہ یار وہ آیا ہے, تو آپ کے ذہن میں بات آ سکتی تھی پھر کتے بھی ان کے ساتھ ہوں گے, تو بتا دیا الا کلبن, کتا نہیں آیا ان کے ساتھ. تو یہ ایک وہم پیدا ہو رہا ہوتا ہے, اس کو دور کرنے کے لیے اردو میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن. جیسے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی میں جو ہے وہ آپ کی دعوت قبول کروں گا اور ہم سب آئیں گے, سب گھر والے آئیں گے, لیکن لفافہ نہیں ہوگا میرے پاس, لفافہ نہیں لاؤں گا میں. تو کیا مطلب, جب بھی سب گھر والے دعوت میں جاتے ہیں, خاص طور پہ ولیمے کی دعوت ہو, تو کوئی نہ کوئی لفافہ لے کے جاتے ہیں نا. مفتی تو آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا ہم سب گھر والے آئیں گے, تو سامنے والے کو وہم ہوگا گھر والے آئیں گے تو جیب میں ان کی پینٹ میں لفافے بھی ہوں گے, تو آپ نے کہہ دیا لیکن لفافے نہیں ہوں گے. تو لفافے کو اس سے خارج کیا, حالانکہ لفافہ تو داخل تھا ہی نہیں. تو یہ ایک وہم دور کرنے کے لیے, یار جب گھر والے آتے ہیں تو آج کل جو کلچر چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ پیسے بھی لے کر آتے ہیں, تو آپ بتاتے ہیں بھائی گھر والے تو آئیں گے لیکن لفافہ نہیں ہوگا. تو یہ بتانا, تو اس کے لیے الا استعمال ہوتا ہے, الا لفافہ, ٹھیک ہے نا, لفافہ نہیں آئے گا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین, ہم نے انسان کو لوٹا دیا بہت ہی بدتر حالت, یعنی بڑھاپے کی طرف. تو اس سے ایک وہم پیدا ہو رہا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے لوٹا دیا اللہ نے, اب کبھی بھی انسان کو دوبارہ جوانی نہیں ملے گی, دوبارہ اسی اچھی حالت میں نہیں آئے گا. تو اللہ نے کہا کہ یہ وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے, فلہم اجر غیر ممنون, ان کے لیے بہرحال اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. تو اس اجر میں یہ بھی ہے کہ وہ دوبارہ اسی کنڈیشن میں آ جائیں گے, یعنی دوبارہ بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھی کنڈیشن میں آ جائیں گے جس طرح سے وہ دنیا میں تھے. یہ دو تفسیریں ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے دوسری تفسیر کو زیادہ ترجیح دی ہے کہ یہ جو دوسری تفسیر ہے نا, یہ زیادہ ان کی رائے میں دلائل کی دنیا میں زیادہ بہتر ہے. وہ دلائل کیا ہیں اس میں جائیں گے تو بہت ٹائم لگے گا. تو قرآن کے سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دوسری تفسیر یہاں مراد ہے. تو آگے وہ اس کی قرینہ یہ کہ آگے جو آیت ہے فما یکذبک بعد بالدین, اس سے انہوں نے استدلال کیا کہ فما یکذبک بعد بالدین. آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ پس کون سی چیز ایسی ہے جو اس سب کے باوجود تمہیں روز جزا کو جھٹلانے پر مجبور کرتی ہے, تمہیں روز جزا کا منکر بنا رہی ہے. کیا مطلب, پہلی تفسیر کے مطابق کہ اللہ نے انجیر اور زیتون کو پیدا کیا تمہارے لیے, کوہ طور اور مکہ کو وحی کا مرکز بنایا, یہ تمام چیزیں جو انسان کی ٹریننگ کے روحانی اور جسمانی تربیت کا انتظام کیا جا رہا ہے, اور اچھا انتظام کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے اس کا کوئی مقصد ہوگا. بلا وجہ انسان کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے؟ جب بھی کسی کو بہت زیادہ اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے, اس سے کوئی کام لینا ہوتا ہے. جیسے میں اس کی اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ وہی ایک ویکینسی تھی آرمی میں کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کی, انٹرویو کے لیے آپ کو بلایا گیا, آپ چلے گئے, تو اب آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ بینیفٹس ملیں گے, تو بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی اور ریٹائرمنٹ کے بعد ملیر کینٹ میں گھر ملے گا آپ کو, اور آپ کا ساری زندگی آپ کا, آپ کے والدین کا, بیوی بچوں کا علاج فری ہوگا, اور وغیرہ 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 بہت کچھ اور پھر چلتے پھرتے آپ کو فوجی سلوٹ کریں گے, بڑی عزت ہوگی, اتنا بڑا گریڈ لگ جائے گا, اتنے پھول لگ جائیں گے یہاں پہ. تو آپ نے کہا ماشاءاللہ عام سویلین کو تو اس طرح اتنا حکومت پروٹوکول نہیں دیتی, مجھے بہت اچھا پروٹوکول دیا حکومت نے, تو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں, بس اب کل سے آپ تنخواہ بھیج دیے گا اور مجھے بتا دیے گا پلاٹ کے ڈاکومنٹس وغیرہ جو بھی ہیں. تو وہ جب آپ جانے لگیں گے تو وہ آپ سے کہے گا نا کہ بھائی آپ کو جو عام سویلین کو ہم نے اتنا پروٹوکول نہیں دیا, آپ کو جو دے رہے ہیں تو آپ یہ تو پوچھیں آپ کا کام کیا ہے. تو آپ کا کام, بس آپ نے تو یہ کہا تھا یہ ملے گا, کام کیا, کام تھوڑی میرے ذمہ, میں گھر جاؤں گا آرام سے, سوؤں گا, آرام کروں گا. تو وہ کہے گا نا بھائی یہ باقی سوتیلے تھوڑی ہیں, یہ بھی تو گورنمنٹ کی رعایا ہے جن کو اتنا کچھ نہیں دیا جا رہا. تو آپ کو اگر دیا جا رہا ہے تو وہ اس لیے کہ آپ سے کام زیادہ لیا جا رہا ہے.
تو بات یہ ہے کہ آپ کا کام یہ ہوگا کہ جب جنگ چھڑے گی تو یہ جو سویلین ہیں یہ اپنے گھروں میں آرام سے سوئیں گے، آپ کو میدان جنگ میں اتر کے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑنا ہے. یہ کام آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، اس لیے آپ کو اتنا کچھ دیا جا رہا ہے. تو دنیا میں جب کوئی گورنمنٹ کسی کو خاص رعایت دیتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے. تو اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے انجیر اور زیتون جیسی میں نے چیزیں پیدا کی، اور تمہاری تربیت کے لیے کوہ طور اور مکہ کا میں نے انتظام کیا کہ جبریل آ رہے ہیں، پیغمبروں پر وحی لے کر آ رہے ہیں، پھر پیغمبروں کو ماریں کھانی پڑ رہی ہیں، تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں. تو یقیناً یہ سب ایک مقصد کے لیے، اور وہ مقصد اللہ نے بیان کیا کہ یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ کی مان کے چلتے ہو یا اللہ کے نافرمان بن کے چلتے ہو. مان کے چلو گے تو آخرت میں اجر ملے گا، نہیں مانو گے تو آخرت میں تباہ و برباد ہو جاؤ گے. تو فما یکذبک بعد بالدین، یہ جو پورا پروسیس اللہ نے بیان کیا، اس کے بعد بھی تم کیسے آخرت کا انکار کرتے ہو؟ کیونکہ اگر ہم آخرت کا انکار کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر انسان کا تو پیدائش کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، حساب و کتاب ہی نہیں ہے، پھر جو چاہے کرتے پھرو، پھر تو کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں. تو پھر اللہ نے اتنا کچھ انسان پر احسانات کیوں کیے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فما یکذبک بعد بالدین، تم کس طرح سے آخرت کا انکار کرتے ہو؟ کون سی چیز ہے جو تمہیں آخرت کا منکر بنا رہی ہے؟ یعنی اس سے مضبوط کون سے دلائل ہیں جو تمہارے سامنے اور جس کی وجہ سے تم نے آخرت کا انکار کر دیا؟ تو انکار ایک تو اس لیے کیا کرنے والا کرتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی حکمت نہیں ہوتی. تو اللہ نے بتایا پہلی حکمت تو یہ ہے کہ تمہیں بنایا ہے تو تمہیں بھی کسی مقصد کے لیے بنایا. دوسرا یہ کہ آخرت کا انکار بعض دفعہ اس بیس پہ ہوتا ہے کہ یہ انسانی عقل مانتی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے. تو اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ان سب باتوں کے بعد تم کیسے انکار کرتے ہو. یعنی اللہ نے اپنے قدرت کے دلائل بھی دے دیے کہ اس نے انجیر اور زیتون مٹی سے پیدا کر دیے تمہارے لیے، اور پیغمبروں کو بھیجا اور ان کو اللہ نے فتح اور نصرت سے ہمکنار کیا، اور تمہیں بہترین مخلوق بنا کے یعنی بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے. یعنی تمہاری باڈی میں کیسے کیسے تغیرات کر رہا ہے وہ. تو یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے. تو فما یکذبک بعد، اس کے بعد بھی، یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی کون سی چیز ہے جو تمہیں آخرت کا منکر بنا رہی ہے، جو تم سے آخرت کا انکار کروا رہی ہے؟ آگے ارشاد فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ کیا مطلب کہ آخرت ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کا بھی اللہ نے فیصلہ کیا ہے. اگر اللہ یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ آخرت نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلتا کہ جو جیسے زندگی گزار رہا ہے وہ ویسے گزارتا. لوگ ظلم بھی کرتے، لوگ ایک دوسرے کا حق بھی دباتے، اور اچھے کو اچھائی والا بدلہ نہ ملتا، برے کو سزا نہ ملتی. تو یہ فیصلہ تو ایک دنیا میں کوئی بدتر سے بدتر آدمی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اچھے کو اجر نہ ملے اور برے کو سزا نہ ملے. تو جو اللہ جو سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا ہے وہ یہ فیصلہ کیوں کرے گا کہ انسان کے لیے پوری کائنات مسخر کر دی اور انسان کو کھلی چھوٹ دیتی، جو چاہے کرتے رہو، آخرت میں کوئی حساب نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ بحکم الحاکمین، کہ اللہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. تو جو سب سے اچھا فیصلہ ہے وہ اتنا گندا فیصلہ کرے گا کہ انسان مر کے مٹی ہو جائے اور وہ ختم ہو جائے؟ تو یہ کیسے ممکن؟ اس لیے اللہ نے سوال پوچھا ہے الیس اللہ بحکم الحاکمین، کہ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری، یعنی سوال کے ضمن میں جواب بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو تمہاری عقل بھی نہیں مانے گی کہ اللہ برا فیصلہ کرتا ہے، اللہ تو سب سے اچھا فیصلہ کرتا ہے. تو جب اللہ سب سے اچھا فیصلہ کرتا ہے تو وہ یقیناً یہی فیصلہ کرے گا کہ جو برائی کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی، اور جو اچھائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا. اور وہ دنیا میں نہیں ملتا، وہ آخرت میں ہی ملتا ہے.